हुर्रियत की गलतियां रही होंगी मैं नहीं कहूँगा, नहीं, बहुत ज़्यादा गलतियां हैं, हुर्रियत की गलतियां हैं, उनका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। 7 प्राइम मिनिस्टर से जो मिनिस्टर्स थे हमारे मुल्क के, उनके साथ बातें हुआ करती थी, डेलीगेशन आते थे, मिलते थे, लेकिन बात क्या थी? दरवाज़ा अगर खुल भी जाता था, बात क्या थी? आज़ादी मिल जाती। हमें जो पीडीपी सदर ये कहना चाहती थी कि वो बात जब आएगी तो बातें सिर्फ बातों तक महदूद थी, कोई डिसीजन नहीं था, क्योंकि दोनों साइड से जो हुर्रियत सेक्टर था और जो वहाँ से दिल्ली से जो आते थे, उनको कोई मैंडेट नहीं था। मैं आपको साफ अल्फाजों में बताना चाहूँगा, हुर्रियत को भी मैंडेट नहीं था, क्योंकि कभी कभार उनको बहुत अच्छी न इस डेलीगेशन को मैंडेट, क्योंकि चाबी कहीं और स्टेटहुड मिलेगा इनको, आज नहीं तो कल वो मिलेगा, वक्त आने पर वो मिलेगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। लेकिन लोगों का जो है, लोगों का था स्टेट नहीं, लोगों का 370 था, 35A था, और ये बड़ा धोखा है। देखिए तारीख आपको माफ नहीं करेगी। आज जो मैं बात कर रहा हूँ ये कहीं ना कहीं पे मौजूद रहेगी। हर किसी की, मेरे भी सीएम है, वो हर किसी जम्मू कश्मीर के बाशिंदे के सीएम है, कौन कहेगा नहीं, लेकिन उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हर दिन वो अपना बयान चेंज करेंगे, हर दिन वो बोलेंगे 5 साल के लिए मैंडेट है, 1 साल में तो आपने कुछ नहीं किया। तो जदोजहद जो शुरू होती है, अगर आपने शुरू की होती 370 के लिए, 35 से लेकर कोई भी कदम आपने उठाया होता, हम समझते कि शायद ये 5 साल तक पाए तकमील को। इनकी एक स्ट्रैटेजी, एक बयान जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आता है, दूसरे दिन उसी बयान के अगेंस्ट पीडीपी का बयान आता है, लोगों सुर्खियों में रहने के लिए और लोगों को ये बताने के लिए कि वी आर सेटल हियर। एक लॉ है पब्लिक सेफ्टी एक्ट, शायद ये मुझे नहीं लग रहा मुल्क में किसी और स्टेट में हो, मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में है। ये एक वो कानून है जिसके तहत आप किसी भी शख्स पे इसका ये एप्लीकेबल, उसको लगा के डीसी साहब के सिग्नेचर से इसको आप जेल में डाल सकते हो। इस पे कोई ट्रायल नहीं चलेगा जब तक इसका पीरियड पूरा नहीं होगा। ये काला कानून जो है, ये यस वो मुलजिम हो या ना हो, ये मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने लाया था। शायद उस टाइम उन्होंने इसको कहा था कि जंगल स्मगलरों के लिए ये कानून उन्होंने लाया था। या 35 से और 370 ख़त्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे कोई भी शहरी जहाँ से भी चाहे ज़मीन खरीद सकता है, जॉब में अप्लाई कर सकता है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन डोमिसाइल लॉ लाया गया, 15 साल के बाद आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। तो ये तो मोहतरम अल्ताफ़ बुखारी साहब का ही लाना है। अगर उन्होंने नहीं लाया है तो कोई सामने आए ना बताए कि मैंने लाया। एक मुलाकात में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आज की मुलाकात हम आपकी एक अहम शख्सियत से कराना चाहते हैं, जिन्होंने न सिर्फ यहाँ पर अभी रिसेंटली जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे उसमें एक सीनियर और जो फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे हैं उनको टक्कर दी। भले ही उन्होंने वोट्स कम लिए, लेकिन पहली बार वो इलेक्शन लड़ रहे थे और उन्होंने हजारों की तादाद में यहाँ पर वोट भी हासिल किए। एक उभरते हुए लीडर की मैं बात कर रहा हूं, जिनका नाम जफर हबीब है, और ये अपनी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। अगरचे बहुत ही कम मुद्दत में इन्होंने यहां पर अपना दबदबा जो है वो कायम किया है। सियासत के प्लेटफॉर्म में इनकी बात आज की जाती है। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है जफर साहब। शुक्रिया आपका भी, मैं दिल की अमीर गहराइयों से वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद करता हूँ। आज की सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि रिसेंटली आपने जो इलेक्शंस भी लड़े उसमें काफी ज्यादा वोट्स आपने हासिल किए, एक बड़े लीडर से आपकी टक्कर थी यहाँ पर इस कंस्टिट्यूंसी में, कैसे आप आज की सिचुएशन को देखते हैं? देखिए, जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक था, मैं आपको शायद आपको भी बखूबी इल्म है कि इलेक्शन से कुछ मुद्दत पहले मैंने मेन स्ट्रीम ज्वाइन की थी और अपनी पार्टी से मैंने इलेक्शन लड़ा। मोहतरम सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी साहब ने मुझे मैंडेट दिया शाल्टिंग कॉन्स्टिट्यूंसी से। इलेक्शन 2019 के बाद ये इलेक्शन था। जैसा कि आपको पता है कि 2019 से पहले यहाँ पे आर्टिकल
جو 370 تھا 35A تھا ایک ڈفرنٹ سچویشن جموں کشمیر کی تھی پورے ملک میں. جب آرٹیکل بریک ہوا تو اس کے بعد کافی مدت تک الیکشن نہیں ہوئے. یہاں پہ LG یہاں پہ ایڈمنسٹریشن رہی. پولیٹیکل جو مین سٹریم یہاں جو الیکشن لڑتے تھے ان کو بھی جیلوں میں ڈالا گیا, ان کو بھی نظر بند کیا گیا. تو کوئی موقع نہیں تھا, لگ نہیں رہا تھا ایسا کہ الیکشنز ہوں گے. لداخ کو UT بنایا گیا, جموں کشمیر کو UT بنایا گیا. ایک پرانی ریاست, ایک بڑی ریاست, اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. چونکہ جو یہاں کی ریجنل پارٹیز ہے جنہوں نے یہاں پہ کام کیا ہے, لوگوں کا الیکشنز لڑے ہیں, اسمبلی میں رہے ہیں, پارلیمنٹس میں رہے ہیں, ان کو بھی کچھ UT میں جب الیکشن کی بات ہوئی تو ان کو بھی لگ رہا تھا کہ ہمیں الیکشن نہیں لڑنا, یا انہوں نے بتایا بھی, جیسے محترم عمر عبداللہ صاحب تھے, انہوں نے بتایا تھا کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے. چونکہ UT کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور ریاست کے ڈیفرنٹ نارمز ہوتے ہیں. اس میں LG بھی رہتا ہے, CM بھی رہتا ہے, ڈیول پاور رہتا ہے. یہ آلریڈی پتہ ہے, کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن کچھ مدت کے بعد وہی لوگ پھر میدان میں آئے. جب الیکشن کا بگل بجا تو لوگ الیکشن میں آ گئے, انہوں نے الیکشن لڑا. ہمیں بھی موقع ملا, ہم نے بھی قسمت آزمائی. لیکن الیکشن میں ایک جو یہاں پہ جو نیریٹو چلایا گیا, یہاں پہ جو اس ٹائم میں نے کہا آپ کو پہلے کی 370 کے بعد یہ پہلا الیکشن تھا, تو لوگوں نے جس طرح 70 سال میں یہاں پہ جس طرح دیکھی تھی, گورنمنٹ دیکھی تھی, یہاں کے اپنے چیف منسٹر دیکھے تھے, ان کا کام دیکھا تھا, پاور دیکھا تھا, تو وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی 370 ختم کرنے کے بعد. تو ایک نریٹو چلایا گیا کہ ایک بڑی پارٹی کی طرف سے ہم بھائی وہ 370 واپس لائیں گے, ہم 35A واپس لائیں گے. اور بی جے پی کا آلریڈی پورے ملک میں ایک ایسا فیس ہے کہ وہ لگ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف ہے, جیسا ہندو مسلم کا ایک انہوں نے ایک ماحول بنایا تھا. تو یہاں کا جو ووٹ ہے وہ میرے خیال سے اسی ہندو مسلم کی بنیاد پہ, مذہبی بنیاد پہ تقسیم ہوا اور نیشنل کانفرنس بازی مار گئی. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اچھی خاصی اکثریت نیریٹو چلا, آپ کا یہ کہنے کا مطلب؟ آپ بالکل نیریٹو ہی نہیں چلا, بلکہ لوگ میرے خیال سے لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا. اگر ہم اس کو دھوکہ کہیں گے تو کوئی غلط نہیں ہوگا. کیونکہ دیکھیں جب آپ الیکشن لڑتے ہیں, آپ کا ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے. پوری دنیا میں الیکشن لڑے جاتے ہیں, آپ جہاں بھی دیکھیں گے الیکشن میں بڑے بلند بانگ وعدے کیے جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو ایک وعدہ تھا, ہر ایک الیکشن میں وعدے ہوتے ہیں, سارے پورے نہیں ہوتے. لیکن یہاں پہ جو وعدہ تھا وہ 370 کا تھا, وہ 35A کا تھا کہ انہوں نے پاس کیا. لیکن آج تو ہم اسٹیٹ ہوڈ کے لیے ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیں اسٹیٹ ہوڈ کے لیے بات ہو رہی ہے, 370 کے لیے بات نہیں ہو رہی ہے, 35A کے لیے بات نہیں ہو رہی ہے. نہ دلی وہ دینے کے لیے تیار ہے. بات تو ہو رہی ہے اسٹیٹ ہوڈ کے لیے, تو روز چکر لگائے جا رہے ہیں دلی کے. یہاں پر تو ہر ایک جو نیشنل کانفرنس کے لیڈر ہے وہ تو یہ مانگ کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ ہوڈ ہمیں واپس ملنی چاہیے. اسپیشل اسٹیٹس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی ریزولوشن پاس کیا ہے اپنی اسمبلی میں, کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں. دلی نے بھی کہا ہے کہ ہم اسٹیٹ ہوڈ دیں گے. اسٹیٹ ہوڈ کا تو انہوں نے کہا ہے. ابھی سچویشن مجھے لگ رہا ہے تال میل میں کمی ہے. دیکھیں یہاں پہ لیفٹیننٹ گورنر صاحب بیٹھے ہیں اور ہمارے CM صاحب ہیں. تال میل میں کمی ہے تو اسٹیٹ ہوڈ ملے گا ان کو, آج نہیں تو کل وہ ملے گا, وقت آنے پر وہ ملے گا, جہاں تک میں سمجھتا ہوں. لیکن لوگوں کا جو ہے, لوگوں کا تھا اسٹیٹ نہیں, لوگوں کا 370 تھا, 35A تھا. اور یہ بڑا دھوکہ ہے. دیکھیں تاریخ آپ کو معاف نہیں کریں گی. آج جو میں بات کر رہا ہوں یہ کہیں نہ کہیں پہ موجود رہے گی. اور جیسا کہ ایک بہت بڑی پارٹی, بہت بڑا مینڈیٹ, اگر یہ چاہیں یہ گورنمنٹ کو پریشر بڑھا سکتے ہیں اپنے ان وعدوں پہ. دیکھیں سڑکیں تو بنتی رہی ہیں, آج تک بنتی رہی ہیں, آج کے بعد بھی بنیں گی.
اسکولز بنتے ہیں, ہاسپٹلز بنتے ہیں, یا جو ہمارے ڈیولپمنٹ کام ہوتے ہیں, بالکل کام زیادہ ہوتے ہیں. اس کے اپارٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر لوگوں نے ان کو ووٹ 370-35 کے لیے دیا تھا, اسپیشل اسٹیٹس, بالکل, اور بی جے پی کے اگینسٹ دیا, بی جے پی کے اگینسٹ دیا, بالکل کام نہیں کر پا رہے ہیں اپنے. دیکھیے انہوں نے اپنا جو ایک نوکری ان کو مل گئی ریسنٹلی, انہوں نے شاید ایم ایل اے کا یہ جو سیلری ہے وہ بھی بڑھا دی, تو ٹھیک ہے ایم ایل اے کی سیلری ہونی چاہیے, میں اس سے انکار نہیں کروں گا, لیکن لوگ جس چیز سے آج بھی جوجھ رہے ہیں, لوگ جس چیز کے لیے آج بھی ترس رہے ہیں, لوگوں کے لیے جو بھی وعدے ہیں وہ سارے سراب ثابت ہو چکے ہیں. اور وقت جیسے کہ ہمارے سی ایم صاحب ہمارے ریسپیکٹیبل ڈگنیٹی ہے, لیکن اپنا ریسپیکٹ خود جہاں سے وہ بات کر رہے ہیں وہ ہر کسی کے, میرے بھی سی ایم ہیں, وہ ہر کسی جموں کشمیر کے باشندے کے سی ایم ہیں, کون کہے گا نہیں ہے, لیکن ان کی جو ریسپانسبلٹی ہے ہر دن وہ اپنا بیان چینج کریں گے, ہر دن وہ بولیں گے 5 سال کے لیے مینڈیٹ ہے, 1 سال میں تو آپ نے کچھ نہیں کیا. تو جدوجہد جو شروع ہوتی ہے, اگر آپ نے شروع کی ہوتی 370 کے لیے 35 سے لے کوئی بھی قدم آپ نے اٹھایا ہوتا, ہم سمجھتے کہ شاید یہ 5 سال تک پائے تکمیل کو پہنچے گا. یا ہماری یہاں پہ جو ان امپلائمنٹ ہے, ہمارے پڑھے, کہنے کا مطلب ہے 5 سال ایسے ہی گزر جائیں گے, کچھ نہیں ہوگا. مجھے لگ رہا ہے یہ گاڑی 5 سال تک اگر چلی تو اللہ بہتر جانے, میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن جہاں تک لوگوں کی امیدوں پہ پانی پھر چکا ہے, تو اگر یہ 5 سال بھی چلے گی لیکن لوگوں کی امیدیں جو میرے خیال سے پوری نہیں ہوگی. تو یہاں پر پی ڈی پی کی بھی بات کریں گے. پی ڈی پی آج بہت زیادہ تنقید جو ہے خاص کر نیشنل کانفرنس پر کر رہی ہے, ایون اپنی پارٹی پر بھی ہم نے دیکھے ان کے کہیں ایک سٹیٹمنٹس ہے. ان کے بیانات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ آج زیادہ جو مدعا اٹھایا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کو چھوڑنے کی بات کی جا رہی ہے. اگر نیشنل کانفرنس کی بات کریں گے, نیشنل کانفرنس کہہ رہے ہیں کہ انہی کے دور حکومت میں ان پر جو ہے قدغنے یعنی کہ جیل وہ بھرے گئے, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس یہ 2 ٹھیک بڑی پارٹیاں ہیں. سچ کو سچ ہم کہیں گے, جھوٹ کو جھوٹ کہیں گے. سچ یہی ہے کہ ٹھیک ہے بڑی پارٹیاں ہیں, لیکن یہ سکے کے 2 رخ ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا رمضان المبارک میں انہوں نے افطار پارٹیاں اکٹھے پی ڈی پی اور نیشنل کے جو مین لیڈر ہیں وہ اکٹھے بیٹھے, انہوں نے افطاری کی پارٹی اکٹھے. میں نہیں کہتا ہوں انہوں نے کیوں کی, لیکن جب یہ ان کی ایک اسٹریٹجی ہے, ایک بیان جب نیشنل کانفرنس کی طرف سے آتا ہے, دوسرے دن اسی بیان کے اگینسٹ پی ڈی پی کا بیان آتا ہے, لوگوں سرخیوں میں رہنے کے لیے اور لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ وی آر سٹل ہیئر. اصل میں جو چیز ہے لوگوں کی بقا کے لیے. دیکھیں اگر ہم یہ بات کریں گے پولیٹیکل پرزنرز, کیونکہ ہم اس کے ساتھ وابستہ رہے ہیں, ایک پرزنر جو ہوتا ہے وہ ایک اس پہ چاہے کیس ہو, کوئی الزام ہو, ابھی وہ ملزم ہو تو وہ ایک اس حال میں ہوتا ہے, یعنی اس کو ہم کہیں گے ایک آسودہ حالت بھی نہیں کہیں گے, میرے پاس الفاظ ہے لیکن میں بھول رہا ہوں, تو ایک اس سچویشن کاش میری کوئی مدد کرے. اب یہ گورنمنٹ پہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے. میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے کی اور یاد دلانا چاہوں گا. یہاں پہ ایک لا ہے پبلک سیفٹی ایکٹ, شاید یہ مجھے نہیں لگ رہا ہے ملک پہ کسی اور سٹیٹ میں ہو, میری نالج میں نہیں ہے, لیکن جموں کشمیر میں ہے. یہ ایک وہ قانون ہے جس کے تحت آپ کسی بھی شخص پہ اس کا یہ اپلیکیبل اس کو لگا کے ڈی سی صاحب کے سگنیچر سے اس کو آپ جیل میں ڈال سکتے ہو. اس پہ کوئی ٹرائل نہیں چلے گا جب تک اس کا پیریڈ پورا نہیں ہوگا. یہ کالا قانون جو ہے یہ ملزم ہو یا نہ ہو, یس وہ ملزم ہو یا نہ ہو, یہ مرحوم شیخ محمد عبداللہ صاحب نے لایا تھا. شاید اس ٹائم انہوں نے اس کو کہا تھا کہ جنگل سمگلروں کے لیے یہ قانون انہوں نے لایا تھا, کالا قانون. پی ایس اے نہیں, پی ایس اے کے بارے میں, اس کے بعد جو ہے اس کو چینج کیا گیا پی ایس اے میں. پی ایس اے تو کہنے کا مطلب یہ ہے اب آپ اسی پی ایس اے کا
جو استعمال ہے آپ ان لوگوں پہ کر رہے ہیں جو آپ کے سیاسی حریف ہیں. وہ ان کے سیاسی حریف تھے, ان کے خلاف انہوں نے اس پی ایس اے کا استعمال. دیکھیے فردوس صاحب, میں ایک بات آپ کو بتاؤں گا, یہ میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ بتاؤں گا. امن تب تک قائم نہیں ہوگا کسی بھی جگہ, کسی گھر میں قائم نہیں ہوگا, کسی ڈسٹرکٹ میں قائم نہیں ہوگا, کسی سٹیٹ میں امن قائم نہیں ہوگا تب تک جب تک انصاف نہیں ہوگا, جب تک جسٹس نہیں ہوگا. بد امنی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ کہاں پر انجسٹس ہو رہی ہے؟ بد امنی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ انجسٹس سے. آپ نے ایک بے گناہ انسان پہ پی ایس اے کا اطلاق کیا اس لیے یہ میرا سیاسی حریف ہے, میری حکومت کو اس سے خطرہ ہے. آپ نے ایک موجودہ گورنمنٹ کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں, ان کی بات میں کر رہا ہوں, انہوں نے ایک قداور لیڈر کو مارنے کے لیے ایک بہت بڑے ایس ایس پی صاحب کو یہ پیشکش کی, ہم آپ کو پیسے دیں گے. ایس ایس پی صاحب نے خود کہا, میں نہیں کہہ رہا ہوں, ایس ایس پی صاحب نے خود کہا. تو کہنے کا مطلب ہے انجسٹس, تو اس کا آپ کو ری ایکشن ملے گا. اور وہ ری ایکشن جو جموں کشمیر میں ہے, جس ری ایکشن کے اگینسٹ لوگ جیلوں میں ہیں. اب آپ اس ٹائم دو پارٹیاں ہیں, سکے کے دو رخ میں نے کہے, انشاءاللہ زندگی اگر رہی آپ کو ثابت ہوگا سکے کے دو رخ ہے. بڑی پارٹی ہونے کے ساتھ ساتھ اب ان لوگوں پہ سیاست کی جاتی ہے جن کو خود جیلوں میں ڈالا, انہوں نے ڈالا. اور کس نے؟ آپ گنے 2008, آپ 2010, 2016, ہاں ٹھیک ہے, 2019 ان لوگوں کو جیلوں میں بھرا جن کو بیچاروں کو جو معمولی ایک کیس سے, معمولی ٹیمپرری ڈیٹینشن سے جو ان کے لیے اتنا کافی تھا, تو ان کو اتنی بڑی بڑی سزا دی گئی. تو کہنے کا مطلب ہے جب آپ نفرتوں کو بڑھا رہے ہو, آج بھی نفرتیں بڑھائی جاتی ہیں. دنیا محبت سے چلتی ہے, گھر پیار محبت سے چلتا ہے, لوگ پیار محبت سے رہنے چاہیے. سیاسی جماعتوں میں یہ پیار محبت کا فقدان ہے. یہ آج بھی ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی اناد کے شکار ہے, یہ سیاسی انتقام گیری کے شکار ہوا کرتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ کے جو ہمارے ملک کا امن ہے, جو ہمارے جموں کشمیر کا امن ہے, اس کو کہیں نہ کہیں پہ ٹھیس پہنچتی ہے. یہاں پر اپنی پارٹی کی بات کریں گے. اپنی پارٹی نے بھی کہیں ایک دعوے کیے کہ ہم نے لینڈ رائٹس, جاب رائٹس یہاں پر قائم کیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے اپنی پارٹی نے کی ہے؟ دیکھیں, لینڈ رائٹس اور جاب رائٹس جہاں تک محترم سید محمد الطاف بخاری صاحب کا تعلق ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ 2019 کے بعد یہاں پہ ایک اندھیرا تھا, سیاسی سطح پہ, جمہوری سطح پہ اندھیرا تھا. تو محترم سید الطاف بخاری صاحب کچھ ساتھیوں سمیت دہلی گئے. حالانکہ میں اس ٹائم پارٹی میں نہیں تھا, مجھے اتنی نالج اس کے بارے میں نہیں ہے, لیکن جو میں نے اپنی قیادت سے سنا ہے, بیٹھا ہوں ان کے پاس, تو اس ٹائم پہ وہ دلی جانا خودکشی کے مترادف تھا. میں سمجھتا ہوں اس ٹائم ابھی بھی اس کا خامیازہ بھگت رہے ہیں. بالکل بھگت رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس ٹائم دلی جانا خودکشی کے مترادف ہے. تو محترم بخاری صاحب نے وہ قدم اٹھایا ہے, ایک جرأت مندانہ قدم میں کہوں گا, ایک دلیرانہ قدم میں کہوں گا, کیونکہ یہاں پہ لوگ اپنی سیاست بچاتے ہیں, لوگوں کو نہیں بچاتے. میں نے جہاں تک دیکھا, سیاست صرف اپنی سیاست بچانا, اپنا جو اثر رسوخ ہے اس کو بچانا. میں وہیں پہنچوں گا. فردوس صاحب دیکھیے, یہاں 35 سے اور 370 ختم ہو گیا. اس کے بعد یہاں پہ کوئی بھی شہری جہاں سے بھی چاہے زمین خرید سکتا ہے, جاب میں اپلائی کر سکتا ہے ایز پر کانسٹیٹیوشن. لیکن ڈومسائل لا لایا گیا, 15 سال کے بعد آپ کو سٹیزن شپ مل سکتی ہے. تو یہ تو محترم الطاف بخاری صاحب کا ہی لانا ہے. اگر انہوں نے نہیں لایا ہے تو کوئی سامنے آئے نا, بتائے کہ میں نے لایا ہے. چاہے وہ نیشنل کانفرنس ہو, پی ڈی پی ہو, کانگریس ہو, کوئی سامنے آئے, وہ بتائے الطاف صاحب بخاری صاحب کو کہ نہیں یہ میں نے لایا ہے, آپ نے نہیں لایا ہے. آج تک کوئی سامنے نہیں آیا, لہٰذا وہ الطاف صاحب نے لایا ڈومسائل لا. اور محترم الطاف صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں نے پھر ہوم منسٹر صاحب سے کہا کہ 15 سال کام ہوتے ہیں. انہوں نے کہا آپ کی اسمبلی اس میں
اضافہ کر سکتی ہے, 35 سال تک کر سکتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے 370 سے جو ہمارا چھنا گیا وہ ایک بہت بڑا قلعہ ہے, وہ پورا نہیں ہوگا. لیکن کہتے ہیں نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, وہ تنکے کا سہارا تھا ڈومیسائل لا. یہاں پہ کسی نے لینڈ اگر لیا ہوگا لیز پہ لیا ہوگا, لیز پہ پہلے بھی لیا جاتا تھا 90 ایئرس, اور وہ بھی این سی کی دین ہے. چاہے آپ نے ریلوے کو دیا, چاہے آپ نے انڈسٹری کو دیا, چاہے آپ نے لیز پہ, وہ تو ہوتا رہا. لیکن ڈومیسائل لا کے بعد 15 سال کے بعد ہی یہاں پہ کوئی زمین بھی لے سکتا ہے اور نوکری کو بھی اپلائی کر سکتا ہے. لیکن اگر ہماری اسمبلی چاہے تو اس میں اضافہ کر سکتی ہے, لیکن آج تک وہ چیز بھی انہوں نے نہیں کی, جس کا ہمیں بہت افسوس ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپنی پارٹی کا اب فیوچر ہے, کیونکہ آپ نے ریسنٹلی جو اسمبلی الیکشنز ہوئے اس میں ایک بھی سیٹ آپ نے جیت نہ سکے, کیونکہ الطاف بخاری صاحب نے بھی خود ہارا. آپ اپنی پارٹی کو کہاں پر آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, ہماری پارٹی کو ابھی 4 سال ہوئی. اپنی پارٹی 8 مارچ 2020 کو وجود میں آئی ہے. 4 سال کی پارٹی ہے, اور آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ یہ پارٹی میدان مارے گی الیکشن میں. مجھے لگ رہا ہے ہاں, کچھ سیٹیں جن پہ ہمیں یقین تھا کہ وہ ہماری پارٹی ان سیٹوں پہ ہمارا ہولڈ تھا, ہم وہاں پہ جیتیں گے. جیسے ہمارے محترم غلام حسن میر صاحب ہیں, ان کا ہمیں پورا تھا, یا ہمارے پریزیڈنٹ صاحب محترم الطاف بخاری صاحب تھا, اس پہ ہمیں ہولڈ تھا, یا ہمارے دلاور میر صاحب ہے ان پہ. لیکن اور بھی چیز, لیکن اس میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کیا کہ لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ آج کا ووٹ جو بھی نیشنل کانفرنس کے بغیر کہیں جائے گا وہ ڈائریکٹ بی جے پی میں جائے گا. یہ اچھی بڑی جگہوں پہ بتایا گیا. حالانکہ میں سمجھتا ہوں سیاست میں یہ پیرامیٹرز نہیں ہونے چاہیے. کوئی ہندو ہے, کوئی مسلم ہے, کوئی سکھ ہے, کوئی عیسائی ہے. سیاست میں یہ پیرامیٹرز جب تک ہم ختم نہیں کریں گے تب تک ہم انصاف کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. سیاست جو ہماری ہے, ہمارے ہندو بھائی, ہمارے مسلمان بھائی, ہمارے سکھ ہے, ہمارے جو بھی ریلیجس جس سے بھی تعلق رکھتے ہیں, ہمیں ایکولٹی ہونی چاہیے. اس میں سیاست میں ہمیں ایکولٹی ہو. یہاں پہ کمنلائز کیا گیا کہ جو بھی ووٹ نیشنل کانفرنس کے بغیر, یا کانگریس, چونکہ انہوں نے الائنس کیا تھا, کانگریس یا نیشنل کانفرنس کے بغیر جو بھی ووٹنگ ہوگی, جو بھی پولنگ ہوگی, وہ سیدھے بی جے پی کے کھاتے میں جائے گی. تو لوگوں کو غصہ تھا. یہ بی جے پی کو میں آپ کی وسادت سے بات پہنچا دینا چاہتا تھا, لوگوں کو غصہ تھا, ہے بھی. بھرپور فائدہ اٹھایا, اور فائدہ اٹھانے میں ان کا جو 47 سے 53 77 87 کا جو ان کو تجربہ ہے, ایک پرانی جماعت ہے, ان کا جو تجربہ ہے, اس تجربے کا بھرپور استعمال کر کے لوگوں کو ایک غلط تاثر دیا گیا. کیونکہ بی جے پی کی اس وجہ سے لوگوں کو زیادہ نفرت تھی. انہوں نے آتے ہی ہمارا آرٹیکل چھین لیا, انہوں نے آتے ہی ہمارا 35 سے چھین لیا. انہوں نے کچھ ایسے چیزیں کی جیسے لوگوں کو لگا کہ شاید اب ہمارا سب کچھ لوٹا جائے گا, ہماری مسجدیں نہیں رہیں گے, دارالعلوم نہیں رہیں گے. لوگوں کو کنفیوژن کیا گیا, لوگوں کو کنفیوژن میں ڈالا گیا. تو لوگوں نے پھر ایک ہی چیز سوچی, جس طرح کبھی راج شماری کا نعرہ این سی نے دیا. ایک زمانہ تھا راج شماری کا نعرہ این سی نے دیا کہ بھئی ہم یہاں پہ راج شماری کروائیں گے, رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن. حالانکہ یہ حق حریت کا نعرہ بھی یہی تھا. افسوس کا مقام یہ ہے, میں آج بھی اپنے نوجوانوں تک یہ بات پہنچا دینا چاہتا ہوں, افسوس کا مقام یہی ہے کہ ہمارے جوان, ہمارے پڑھے لکھے لوگ آج بھی یہ بات نہیں سمجھتے ہیں کہ ایک زمانے میں راج شماری کا نعرہ این سی گورنمنٹ نے دیا, وہی راج شماری کا نعرہ حریت دیتی تھی, اور این سی مین سٹریم میں تھی, وہ سیپریٹسٹ تھے. نعرہ ایک ہی تھا. اور پھر اس نعرے کو نیشنل نے چینج کیا کہ ہم اب ایٹونومی آپ کو دے دیں گے. حالانکہ پہلے پرائم منسٹر ہمارے جموں کشمیر کا تھا, اگر ہم دیکھیں گے تو پھر اس کو سی ایم چیف منسٹر میں چینج کیا. ریسنٹلی میں ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا فردوس صاحب,
یہ جو آرٹیکل بریک ہوا، ایک کتاب آئی ہے اس پہ بہت سوچ وچار کر کے دلی گورنمنٹ جب اس پہ بہت زیادہ سوچتی تھی کہ ہم یہ کیسے کریں گے، تو اس میں میں نے ایک بات سنی کہ جو ہمارے ہوم منسٹر صاحب خود پارلیمنٹ کی لائبریری میں بیٹھے ہیں، اور پارلیمنٹ کی لائبریری میں بیٹھ کر انہوں نے دیکھا ہے کہ جموں کشمیر کا پی ایم سی ایم میں تبدیل کیسے گیا، یہاں کا چیف سیکریٹری گورنر میں کیسے تبدیل ہوا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو راہ ہموار ہوئی وہ کانگریس کے دور میں ہوئی تھی۔ یہ نئی کتاب ہے، میں بھول گیا، نئی کتاب منظر عام پہ آئی ہے، اس میں یہ باقاعدگی سے لکھا گیا ہے کیسے یہ آرٹیکل ہٹایا گیا۔ تو اس کی جو راہ ہموار کی گئی وہ نیشنل اور کانگریس نے کی ہے۔ تاریخ ہے، اس میں نہ آپ کچھ بڑھا سکتے ہیں نہ میں کچھ گھٹا سکتا۔ آخر میں جاننا چاہوں گا، محبوبہ مفتی ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ میں نے دروازے تک، حریت کے دروازے تک یہاں پر جو ڈیلیگیشن ہے وہ لی تھی، لیکن وہاں پر دروازہ بند رہا۔ اس سٹیٹمنٹ کو بار بار محبوبہ مفتی کا کہنا ہے، آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ حریت کے آفس یہاں پہ ہوا کرتے تھے۔ حریت ایک سیاسی پلیٹ فارم تھا، حالانکہ اس کے 2-3 در تھے۔ ایک محمد یاسین ملک صاحب کا تھا جو انڈیپینڈنٹ کشمیر کے حامی تھے، میروائز صاحب کا تھا، اور حریت گاف جو گیلانی صاحب مرحوم تھے۔ یہ 3 لگ بھگ در تھے جو یہاں پہ کام کر رہے تھے۔ دلی میں ان کا باقاعدگی سے آفس تھا، دلی میں راج باغ میں آفس تھا، یا جموں کشمیر کے ہر ایک ڈسٹرکٹ میں آفس تھا۔ تو ان کے ساتھ بات ہوا کرتی تھی۔ یہ محبوبہ جی کی بات نہیں ہے۔ اگر پی ڈی پی صدر کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کے دروازے تک لائی ڈیلیگیشن، یہ بات میں اس کو ڈینائی بھی نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ اس بات نے اتنا عروج پکڑا ہے کہ جیسے پہلے بھی ایک ڈیلیگیشن گئی تھی جب حریت نے ان سے بات چیت کی تھی، پھر اس میں کافی زیادہ گیپ رہی اور اس بات چیت کو آگے بڑھنے نہیں دیا گیا، اور اس کے بعد دوسری ڈیلیگیشن میں دروازہ بند ہوا۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ بھی حریت سے کبھی جڑے تھے تو آج مین سٹریم میں ہے، تو یہ سوال میں اسی لیے کر رہا ہوں، اس سٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو بار بار یہاں پر پی ڈی پی صدر کہتی ہے؟ حریت کی غلطیاں رہی ہوں گی، میں نہیں کہوں گا نہیں ہے، بہت زیادہ غلطیاں ہیں۔ حریت کی غلطیاں ہیں، ان کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں، لیکن یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ انہوں نے دروازہ بند کیا۔ ہاں، یاسین ملک صاحب ہی نہیں، گیلانی صاحب بھی اور میروائز صاحب بھی، چاہے منموہن سنگھ ہوا کرتے تھے کانگریس کے پرائم منسٹر، یا اس سے پہلے بھی جو بھی 7 پرائم منسٹر سے جو منسٹرز تھے ہمارے ملک کے، ان کے ساتھ باتیں ہوا کرتی تھی، ڈیلیگیشن آتے تھے، ملتے تھے، لیکن بات کیا تھی؟ دروازہ اگر کھل بھی جاتا تھا، بات کیا تھی؟ آزادی مل جاتی۔ ہمیں جو پی ڈی پی صدر یہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ بات جب آئے گی تو باتیں صرف باتوں تک محدود تھی، کوئی ڈیسیجن نہیں تھا، کیونکہ دونوں سائیڈ سے جو حریت سیکٹر تھا اور جو وہاں سے دلی سے جو آتے تھے، ان کو کوئی مینڈیٹ نہیں تھا۔ میں آپ کو صاف الفاظوں میں بتانا چاہوں گا، حریت کو بھی مینڈیٹ نہیں تھا، کیونکہ کبھی کبھار ان کو بہت اچھی نہ اس ڈیلیگیشن کو مینڈیٹ، کیونکہ چابی کہیں اور پہ تھی، یہاں بھی کہیں اور تھی، وہاں بھی کہیں اور تھی۔ اب ہماری محترمہ ابھی اپنا جو اس کو کہتے ہیں الو سیدھا کرنا، مطلب نکالنا، تو اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گا فردوس صاحب، پی ڈی پی کو بنایا گیا 2000 میں، اچھا خاصا مینڈیٹ ملا، حریت نے بھی سپورٹ کیا، جماعت اسلامیہ نے بھی سپورٹ کیا، اچھا سپورٹ کیا، اور وہ پیپرز میں بھی آیا، بڑے بڑے اخبارات میں آیا، بڑے بڑے لیڈروں نے کہا، حتیٰ کہ خود مرحوم مفتی محمد سعید صاحب نے خود آن سٹیج پی ایم نریندر مودی صاحب کے سامنے اس نے کہا کہ میں آر پار حریت قیادت کا شکر گزار ہوں، جس پہ شاید دلی انہیں ناراض بھی ہوئی تھی۔ تو کہنے کا مطلب ہے ایک مینڈیٹ دیا گیا تھا پی ڈی پی کو، کافی حد تک راحت بھی ہوئی تھی، میں یہ بھی مانتا ہوں، کافی حد تک راحت ہوئی تھی، یہ بھی مانتا ہوں، لیکن ایسا بھی دور صدیوں میں گزرا ہے جب لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ کاش اگر آپ کو فل مینڈیٹ نہیں ملا تھا 2014 میں،
لیکن کاش اگر آپ اسی پہ اکتفا کرتے. وہ مینڈیٹ آپ کو لاکھوں اجڑے ہوئے گھروں سے جو اجڑے ہوئے ہماری بستیاں تھیں, جو اجڑے ہوئے دل تھے, جو زخمی ہوئے دل تھے, انہوں نے وہ مینڈیٹ دیا تھا آپ کو. کاش آپ نے اس کا احترام کیا ہوتا. آپ نے پھر وہی غلطی دہرائی جس کا لوگوں کو خدشہ تھا. جو آج آپ دن دیکھ رہے ہو, کہیں نہ کہیں ان لوگوں کا اس میں ہاتھ ہے. آج جہاں پہ ہم ہیں, ہمارا نوجوان بھی مایوس ہے, ہماری بیٹی بھی مایوس ہے, ہمارے بزرگ بھی مایوس ہے, ہمارے تاجر حضرات بھی مایوس ہے, ہمارے دکاندار مایوس ہے, ہمارا ٹورزم بیٹھا ہوا ہے, ہمارے راستے آج ناگہانی آفت کی وجہ سے, اس پہ افسوس جتنا کریں گے وہ کم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ آفت ہے. جموں میں کل بھی 7 فیملیوں سے 11 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے, یا جموں میں فلڈ آیا. آپ دیکھیے یہ ساری جو سچویشن جموں کشمیر کی ہے, یہ دل اس سے مطمئن نہیں ہے, ناراضگی ہے, مایوسی ہے. ہمارے جوان آج بھی مایوس ہیں, ہمارے پڑھے لکھے لوگ آج بھی مایوس ہیں, ہمارا انٹلیکچوئل طبقہ آج بھی مایوس ہے. ہم نوکری دینے کے بجائے ہم لوگوں کو نکال رہے ہیں. ہم ڈیولپمنٹ تو کر رہے ہیں, لیکن ڈیولپمنٹ میں کرپشن بھی موجود ہے. ہمارے ہاسپٹلز ٹھیک ہے, اگر آپ گورنمنٹ ہاسپٹلز کی آج بھی آپ دیکھو گے تو لائنوں میں ہمیں ایک ٹیسٹ کرنے کے لیے مہینوں انتظار کرنا پڑتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جموں کشمیر کی جو سچویشن ہے, کہیں نہ کہیں آج بھی یہاں کے لوگ مطمئن نہیں ہیں. چاہے وہ ایڈمنسٹریشن سے ناراضگی ہو, چاہے وہ موجودہ گورنمنٹ سے ناراضگی ہو, چاہے وہ جنہوں نے یہاں پہ رولنگ کی ہو, چاہے وہ سیپریٹسٹ ہیں. لوگ سیپریٹسٹ تھے جو آج جیلوں میں ہیں, ان سے بھی لوگ کہیں نہ کہیں ناراض ہیں, کیونکہ لوگ خود کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں آج بھی 70 سال کے بعد ہمیں کچھ نہیں ملا, ہم -0 ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. جو کچھ بھی تھا ہماری ایک شناخت تھی, ہماری ایک سٹیٹ تھی, عزت تھا. ارے ہمارے جموں کشمیر میں آج ہمارے بچے پورے بھارت میں شرم محسوس کرتے ہیں. ایسا واقعہ ہمارے پہلگام میں 22 اپریل کو ہوا. شرم محسوس ہوتی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں ہم وہ کشمیری ہیں جن کو مہمان نوازی کے نام سے جانا جاتا تھا. اور کس نے کیا, کب کیا, کیوں کیا, عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے, لیکن بدنام عام لوگ. بہت بہت شکریہ آپ کا.